बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का तीसरा दिन और आज दिल चाहा कि दोस्तों से कुछ बात की जा सके ईद के हवाले से और ज़ारा के हवाले से, क्योंकि ईद पे तो इतनी मसरूफियत होती है कि बंदा अपने अजीज़ कारब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो होते हैं, किसी के घर आना, किसी के घर जाना और किसी ने आपके घर आना, तो ये सिलसिला 2-3 दिन तो कम से कम जारी और सारी रहता है। जैसे पहले दिन बड़े भाई की तरफ हम चले गए, उन्होंने हमारी दावत कर दी, हम उनके तरफ गए, पूरा दिन वहीं गुजर गया, रात को वापस आए। तो जाहिर है फिर वही रूटीन के सो जाएं जी। तो सुबह जब उठे तो फिर तैयारी थी कि जी आज उन्होंने हमारी तरफ आना है, बेटियों ने आना है, बहू के माँ बाप ने आना है। तो काफ़ी रिश्तेदार जो हैं वो घर में इकट्ठे हो जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो आज चूँकि ईद का तीसरा दिन है, कुछ थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों से बात करते हैं कि सुनाएं जनाब कैसी ईद गुजरी है आप लोगों की। ईद की खुशियों में ज़ाहिर है अपने और जो सारे दोस्त अहबाब होते हैं उनको शिरकत की दावत बंदा देता है, मिलता जुलता है। तो हमारी तो खैर रूटीन होती है कि हम सुबह उठते हैं, वालदा मोहतरमा की कब्र अनवर पे जाते हैं, हाज़री देते हैं, दुआ खैर करते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा अपने वालदैन के लिए दुआ खैर तो करता ही है, लेकिन ईद के दिन खासकर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, कब्रस्तान भरा हुआ था, लोग फूल लेके कब्रस्तान पहुंचे हुए थे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार जिस तरह ये लोग आज कब्रस्तान में लोगों जो हैं फूल पकड़े हुए हैं, छापर पकड़े हुए हैं, छापरों में फूल हैं, कब्रों पे ऊपर फूल फेंक रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं। काश ये लोग हर दिन ऐसे ही अपनी माँ बाप की कब्रों पे आएँ, अपने अजीज़ो कारब की कब्रों पे आएँ, हाज़री दें, दुआ खैर करें। तो अगर दुनिया में रहते हुए इन जो कब्रस्तान के बासी हैं इनसे कोई गलती कुताही हो गई हो तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं के सदके उनकी मगफरत फरमा देगा। खैर अच्छी बात है, कम से कम आप लोग ईद पे तो आए, ईद पे तो आके दुआ खैर की। तो दोस्तों, ईद से पहले आखिरी रोज़ा था, 29वां रोज़ा था, तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, ज़ारा पे बात की थी। तो ज़ारा पे जब मैंने बात की बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, बहुत लोगों ने दुआएं दी, मुझे मैसेज करके फोन करके लोगों ने दुआएं दी कि जी बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी दुआ की है ज़ारा के लिए। तो ज़ारा के अज़ीज़ो कारब जो थे उनमें से भी 1-2 बंदे ने फ़ोन करके रब्ता किया और मैसेज दिए और बताया कि जी बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह अगर ज़ारा पे बात करते रहेंगे तो हमें कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह ताला ज़ारा को इंसाफ मिल के रहेगा। तो यकीन जैसे हम अपने अज़ीज़ो कारब, अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों के लिए उनका अच्छा चाहते हैं, उनके लिए दुआएं खैर करते हैं, उनके लिए उनकी तरक्कियों की, उनके जो सारे मामलात होते हैं उसके लिए दुआ करते हैं। तो यार एक ये बच्ची जो ज़ारा है, एक ऐसी मजलूम बच्ची है कि यकीन करें जब मैं उस पर बात करता हूँ मेरा दिल भर जाता है, मुझे दुख होता है कि यार एक वो उम्र जिस उम्र में बंदा खुशियाँ मनाता है, अल्लाह पाक ने ऐसी खुशियाँ उसे अनायत की हुई थी। आदमी उसका प्यार करने वाला था, उसका बेटा था शाफे 2.5 साल का, तो वो बहुत खुशबार ज़िंदगी गुजार रही थी। और यही ज़िंदगी होती है जब इंसान समझता है कि यार अल्लाह का शुक्र है कि हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन उस खुशियों को किसी की नज़र लग गई और अपनों ने ही, अपनी ही सास, अपनी ही खाला, अपनी ही नंद जो कदीर की बहन यास्मीन और सबा थी, उन्होंने जालिमों ने एक जुल्म ढाया और ज़ारा को कत्ल कर दिया। तो ये ज़ारा का कसूर तो कोई नहीं है, बज़ाहिर अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं हुआ कि ज़ारा का भी कोई कसूर है। हाँ ये ज़रूर है कि ज़ारा अपने मियाँ से प्यार करती थी, उसका मियाँ उससे प्यार करता था, यही उसका जुर्म था। जो उसके घर वालों को नागवार था वो नहीं समझते थे, वो नहीं चाहते थे कि ज़ारा का मियाँ कदीर उसे लेके जो जहां वो रहता था सऊदी अरब वहां ले जाए। वो चाहते थे कि ये यहीं रहे, हमारी नौकरानी बन के रहे, हमारे बर्तन साफ करे, हमें खाना बना के दे, हमारी खिदमत करे। तो ये चीज़ें पुरानी हो गई। खैर आज के दौर में ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो बेहतर तो यही होता है कि जाहिर है बच्चियां अपने मियाँ के साथ ही अच्छी लगती हैं, फैमिली इकट्ठी ही रहना अच्छी लगती है।
تو وہ بھی اسی طرح قدیر کی بھی یہی سوچ تھی, زارا کی بھی یہی سوچ تھی کہ یار ہم دونوں میاں بیوی اکٹھے رہیں, اپنی خوشیاں بانٹیں. تو یہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے تھے. بس کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات تھے جس پہ آ کے زارا کی ساس سغرا جو ہے وہ اس سے دل برداشتہ تھی, اس سے نفرت کرتی تھی, اس سے اچھا نہیں سمجھتی تھی. وہ سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ کہتے ہیں, جو اس کے مطلب محلے دار, دوست احباب, ان کے رشتہ دار, ان کے ہمسائے, ان کے گاؤں والے لوگ جو ہیں, جو انہوں نے مجھے بتایا, جب ہم نے میڈیا پہ سنا, وہ یہی ہے کہ یہ لوگ کوئی اچھے کردار کے لوگ نہیں تھے. ان کے جو کریڈٹ تھا اچھا نہیں تھا. یہ سغرا کی جو زارا کی جو ساس ہے سغرا, یہ کہتے ہیں کوئی جادو ٹونا کرتی ہے. پوری پوری رات برہنہ قبرستان میں کھڑی ہو کے, قبروں پہ مطلب بیٹھ کے یہ جادو ٹونے کرتی ہے. تو اسی طرح کے کچھ معاملات تھے ان کے. ہاں ایک بات جو ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ وجہ جو ہے یہ اس کے قتل کی بنی ہے, تو وہ یہ ہے کہ زارا کے جو ساس ہے اسے اس چیز کا بہت رنج تھا کہ زارا کے جو میاں ہیں قدیر, سغرا کے بیٹا جو ہے, اچھا ان کا ایک شادی حال تھا. وہ شادی حال کا جو پرافٹ آتا تھا, انکم آتی تھی, اس کے ایک رینٹ آتا تھا, یا جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں شادی حالوں کے, ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کافی پرافٹ ہوتی ہے. تو وہ جو پیسے آتے تھے وہ قدیر نے یہ کیا تھا کہ وہ زارا کا ایک اکاؤنٹ کھلوا کے زارا کے اکاؤنٹ میں بھیجنے شروع کر دیے تھے. جبکہ اس سے پہلے جب زارا کے سوسر زندہ تھے, سغرا کے میاں زندہ تھے, تو وہ سارے پیسے سغرا کے پاس ہوتے ہوں گے یا اس کے میاں کے پاس ہوتے ہوں گے. یہ ایک اس سے بڑی چبھن تھی, بڑی تکلیف تھی کہ یار یہ لڑکی آئی ہے, اس نے میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے اور یہ سارے پیسے جو ہیں اس کے اکاؤنٹ میں آنے شروع ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بڑھتی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بن جاتی ہیں. تو یہ باتیں بنی اس کے قتل کی. پھر جو قدیر ہے اس کا کہتے ہیں کہ جی قدیر کے اپنی زبانی الفاظ ہیں کہ جی میں اپنی ماں کو 60-70 ہزار روپیہ مہینہ بیچتا تھا. اب وہ سوچتی ہے کہ یار جب سارے پیسے میرے پاس آتے تھے, اب 60-70 ہزار مجھے خرچے پہ لگا دیا ان لوگوں نے, اور پوری رات جو ہے میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے ہیں, خوش گپیاں لگاتے ہیں, اور میرے ساتھ اگر بات کرتا بھی ہے تو چند لمحے بات کرتا ہے, چند منٹ بات کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے اچھا ماں زہرا سے بات کروائیں. تو پھر وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے, میرے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے اس نے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں اس کے اندر وہ جمع ہوتی رہیں, اور جب وہ بہت زیادہ جمع ہو گئیں وہ ایک غبار بن گیا, اور پھر اس نے سارا کچھ ایک چیز جو ہے پسے پلت ڈالی اور فیصلہ کر لیا کہ اب اس زارا کو میں دنیا میں نہیں رہنے دوں گی, اسے میں قتل کر دوں گی, اس کے جسم کے ٹکڑے کر دوں گی. پھر اس نے کیا کیا, ان کے کوئی دور سے ملنے والے ہیں, ان کا بیٹا ہے نوید عرف سونی جو قتل کا مرکزی ملزم ہے, جس نے اس کے جو ٹکڑے کیے جسم کے, اس کے سر پہ سرہانہ رکھ کے اس کے سانس روکی اور اسے قتل کیا. اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ انہوں نے کوئی جو بات چیت کی, اس سے معاملات طے کیے. یاسمین کا چونکہ میاں جو ہے وہ باہر ہوتا ہے, اٹلی ہوتا ہے, انسانی سمگلر ہے, وہ لوگوں کو باہر بھیجتا ہے. تو وہ جو نوید عرف سونی ہے وہ بھی کہتا تھا انہیں کہ جی مجھے باہر بھیج دیں. تو ظاہر ہے آج کل کے دور میں جیسے پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میں باہر نکل جاؤں, میں اپنے مستقبل کے لیے کوئی بہتر جو ہے کام کرنے کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں. اسی طرح اس کی بھی سوچ تھی کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں, اٹلی چلا جاؤں. تو انہوں نے اس سے بات کی کہ بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اٹلی جانا چاہتا ہو تو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کریں. اس نے کہا جی بتائیں کیا کام ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ زارا جو ہے یہ ہمارے راستے کا کانٹا بن گئی ہے, اسے راستے سے ہٹا دیں تو ہم آپ سے پرامس کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اٹلی بھیج دیں گے. اب چونکہ وہ ایک کم سن بندہ تھا, وہ اسے مطلب سمجھ آئی کہ ظاہر ہے 20-25 سال کا جب بندہ ہوتا ہے اس پہ جذباتی ہوتا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یار, ایک کام کرنے سے اگر میری زندگی سنور سکتی ہے, میرا مستقبل سنور سکتا ہے, تو میں کیوں ایسا کروں. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, ان سے ساتھ حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. پھر انہوں نے پروگرام بنایا, ایک باقاعدہ پلاننگ بنائی. اس کے لیے انہوں نے چھریاں, کوہاڑیاں, ٹوکے وغیرہ خریدے اور سارا فیصلہ کر کے اس کو لاہور سے بلایا, ہائر کیا. وہ بھی آ گیا. یہ 2-3 دن پہلے آ گیا تھا. یہ یاسمین کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اور یہ وہیں بیٹھ کے ساری میٹنگ وغیرہ کرتے تھے کہ زارا کو کس طرح قتل کیا جائے.
ان کا پروگرام بن گیا. انہوں نے زارا کو جس رات قتل کیا ہے اس رات یہ سارے پلانیں کر کے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا جی آج رات ہم اسے قتل کریں گے کیونکہ ہفتے کی رات ہے, صبح اتوار ہے. تو اتوار کے دن تو آپ کو پتہ ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار چھٹی ہے, آرام سے اٹھیں گے, زیادہ دیر تک لوگ سوتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زارا کو رات کی تاریکی میں قتل کیا, اس کے ٹکڑے کیے, اس کے جسم کو شاپروں میں بند کر کے توڑوں میں بند کیا, اور پھر اوپر چھت پہ لے جا کے پیچھے ان کے گھر کے ایک پلاٹ ہے خالی جس پہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, انہوں نے ان توڑوں کو وہاں پھینک دیا. جب صبح ہوئی انہوں نے فوری طور پہ جو سونی ہے وہ تو یہ کام کر کے واپس چلا جاتا ہے, تو اپنے جو اس کا یاسمین کا بیٹا ہے عبداللہ, یہ 16-17 سال کا بچہ ہے, اس کو فون کرتے ہیں, اسے بلاتے ہیں کہ جی فوری طور پہ موٹر سائیکل لے کے آؤ, گھر کے پیچھے جو خالی پلاٹ ہے وہاں کچھ ہم نے کچرا پھینکا ہے, کوئی وہ توڑے اٹھا کے ہم نے کہیں باہر پھینکنے ہیں. تو وہ بچہ آتا ہے, اس کے موٹر سائیکل پہ وہ توڑے رکھے جاتے ہیں, ان کو اٹھا کے وہ گندے نالے میں پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح کا معاملات کر کے انہوں نے زارا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا. شاید یہ سمجھتے تھے کہ یہ راز ہمارا راز ہی رہے گا, کسی کو کیسے پتہ چلے گا رات کی تاریکی میں ہم نے اسے قتل کیا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں, اسے گندے نالے میں پھینک دیا, اب کون اسے ڈھونڈے گا, کیسے پتہ چلے گا کہ زارا کہاں گئی ہے. ایک پلاننگ بنا لی, انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ مشہور کر دیتے ہیں کہ جی زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. تو جب زارا کے میاں قدیر کا فون آتا ہے ماں کو کہ ماں زارا فون نہیں اٹھا رہی, فون کہاں اٹھانا تھا, اس کے فون تو انہوں نے توڑ کے وہ بھی اس کے سر کے ساتھ ایک شاپر میں بند کر کے وہ بھی باہر پھینک دیے تھے. تو زارا فون نہیں اٹھا رہی, ماں سے بات کرتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹا ہمیں کیا پتا, ہم تو خود پریشان ہیں, صبح سے زارا غائب ہے, زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے, اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے, ہم تو بہت پریشان ہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہے. تو قدیر سعودی عرب میں بیٹھا ہوا وہاں پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا, وہ کیسے بھاگ گئی, وہ تو بڑی نیک پاسا عورت تھی, کسی کے ساتھ اس سے کہ اس کے طرح کے مراسم نہیں تھے. وہ پریشان ہوتا ہے, پریشان ہو کے وہ اپنے سوسر شبیر جو ASI ہے گجرانوالا میں اسے فون کرتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ پاپا اس طرح میں نے فون کر گیا ہے, زارا فون نہیں اٹھا رہی, ماں نے بتایا ہے کہ زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے, آپ پلیز جائیں ذرا پتہ کریں جا کے کیا ماجرا ہے, کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں تو پردیش میں بیٹھا ہوں, آپ پلیز تکلیف کریں جائیں. جب شبیر نے یہ بات سنی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس کی ایک ایسی بیٹی جو بہت نیک سالے تھی اور اس کی کوئی شکایت نہیں تھی اس طرح کی, تو وہ فوری طور پہ گاڑی نکالتا ہے, وہاں اپنے بچی کے سسرال ڈسکا آتا ہے, آ کے دیکھتا ہے ماجرا, سارے گھر کا حالات دیکھتا ہے. جب گھر کے حالات دیکھتا ہے تو ان کو ساروں کو خوشگپیوں میں مشغول دیکھتا ہے, پریشان ہوتا ہے. گھر کی تو ساری صفائی کی ہوئی ہے, ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ زارا بھاگ گئی ہے. اگر زارا بھاگ گئی ہوتی تو گھر کے حالات ایسے نہ ہوتے, یہ پریشانی میں ہوتے, ان کو کیسے پتا چلتا کہ صفائی بھی کرنی ہے, گھر کو دھونا بھی ہے. یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوتے, افسردگی کی حالت میں بیٹھے ہوتے کہ یار گھر کی بہو بار کی بیٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. اس نے جب ان سے پوچھا گچھا تو وہ لڑائی جھگڑے کے موڈ میں اس سے تلخ باتیں کرنا شروع ہو گئے. وہ بھی پریشان ہوا, اس نے فوری طور پہ بھائی کو فون کیا. جب اس کا بھائی آتا ہے, انہیں دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ معاملات ہیں, گھر کے حالات جو ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. ہاں یہ مجھے ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے زارا کو کہیں غائب کر دیا ہے, زارا کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے, کہ زارا جو ہے اس کے لیے انہوں نے ایک من گڑت کہانی بنائی ہے. انہوں نے فوری طور پہ جو ہے 15 پہ فون کیا, پولیس آتی ہے, پولیس کو بتاتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہماری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے, کہیں غائب کر دیا ہے. پولیس ان کو پکڑتی ہے, تھانے لے جاتی ہے, تھانے جا کے ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ جیسے ایک روایتی ہمارا دستور ہے, پولیس والے کچھ لے لوا کے ان کے چھوڑ دیتے ہیں. شبیر اپنے گھر چلا جاتا ہے گجرانوالا. اگلے دن وہ صبح صبح اٹھتا ہے, واپس آتا ہے, تھانے جاتا ہے. تھانے میں جا کے جب حالات دیکھتا ہے کہ وہ جو ملزم ہیں وہاں موجود نہیں ہوتے, پتہ کرتا ہے زارا غائب ہے, زارا ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر پریشان ہوتا ہے, اپنے اثر رسوخ جو ہے اس کو ملاتا ہے. پھر تفتیش کا دائرہ جو ہے وسیع ہوتا ہے, دوبارہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے, قدیر کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ معاملات ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, زارا کہاں گئی ہے, لگتا ہے کہ آپ کے گھر والوں نے اسے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے, انہوں نے کہیں غائب کر دیا ہے.
قدیر فوری طور پہ وہاں سے ٹکٹ کرواتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اگلے دن جب ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو یہ چھوٹا بچہ جو عبداللہ ہے، یاسمین کا بیٹا، اسے جب پولیس اپنے روایتی طریقے سے اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے فون کر کے نانوں نے بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ 2 توڑے کچرے کے ہیں، انہیں پھینکنے جانا ہے نالے میں، تو میں ان کے ساتھ جا کے وہ نالے میں پھینک کے آیا ہوں۔ پولیس کو سمجھ آ جاتی ہے، پولیس فوری طور پہ اس کو ساتھ بٹھاتی ہے، گاڑی میں ملزموں کو بٹھاتی ہے اور وہاں پہنچتی ہے۔ وہاں پہنچ کے جب ریسکیو ون کو فون کرتے ہیں تو وہ آتی ہے، ریسکیو والے جب وہ توڑے نکالتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جسم انسانی جو اجزاء ہیں۔ تو اس وقت تک جو ہے قدیر بھی وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ قدیر کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوتا ہے، قدیر سردہ ہوتا ہے، ماں سے کچھ باتیں کرتا ہے، تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ تھانے آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح باقی سارے معاملات کھلتے جاتے ہیں اور آج تک یہ معاملات چلتے ہی جا رہے ہیں، چلتے ہی جا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اس کیس کو اتنا کیوں لٹکایا جا رہا ہے، جبکہ کلیئر ہو گیا کہ یہ قاتل ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے، آلائے قتل برآمد ہو گیا، سارے حقائق سامنے آ گئے، انہیں تسلیم کر لیا۔ اب پاکستان کے قانون کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا اس کیس کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے، کیوں اس کو اتنا لمبا لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ جی دیکھیں یہ کیس جو ہے اسی طرح سرد خانے میں پڑ جائے گا، 2-3 مہینے کی بات ہے، یہ جو ہے کیس ختم ہو جائے گا، یہ بری ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں لگتا کہ یہ بری ہوں، کیونکہ سارے حقائق جو ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے خلاف ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سزائیں ہوں گی، سزائیں موت بھی ہوگی، عمر قید بھی ہوگی، اور اسی طرح ان کی زندگی جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی، اور وہیں سے ان کی لاشیں آئیں گی، اور وہ زندگی کے یہ جو انہوں نے زیادتی کی ہے بچی کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے گا اور ان کو سزائیں ضرور ہوں گی۔ آپ صرف ایک تکلیف کیا کریں، جب ہم زارا پہ بات کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور وہ دوست جو ابھی تک جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ زارا سے ہمدردی کرتے ہیں، زارا کا جو فیصلہ ہے وہ سننا چاہتے ہیں، تو زارا کے حق میں بات سننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر کسی موضوع پہ بات ہوگی۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید مبارک، رمضان کی بھی روزے جو آپ نے رکھے ان کی بھی مبارک۔ اللہ پاک سب کے روزے نمازیں قبول و منظور کرے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خوشیاں منائیں، کیونکہ عید کا تیسرا دن ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔